कैद के साथ ज़ारून सारा को उसके घर छोड़ने आया था। गाड़ी में बैठे बैठे वक्फे वक्फे से सारा के जिस्म में कपकपी सी दौड़ जाती, जैसे उसे शदीद सर्दी लग रही हो। हालांकि ज़ारून ने कब का एसी बंद कर दिया था। वो इसकी ये हालत देखकर खामोश था, मगर अंदर ही अंदर टूट रहा था। घर पहुंचकर सारा ने दरवाज़ा खटखटाया। ज़ारून उसके साथ ही खड़ा रहा। सारा को इस लम्हे होश ही न था कि मोहल्ले के लोग घरों से झांक झांक कर देख रहे थे। कुछ औरतें चहमेगुइयां कर रही थीं कि सारा एक लड़के के साथ बड़ी सी गाड़ी में वापस आई है, और कुछ ने तो ये तक कह दिया कि वो शायद चंद दिन उसी के साथ गुजार कर लौटी है। दरवाज़ा खुला तो जमीला खातून ने सामने खड़ी जर्द चेहरे वाली अपनी बेटी को देखा, जो अचानक उनसे लिपट गई। उनकी नज़र फौरन सारा के पीछे खड़े उस लड़के पर पड़ी। ये वही था जो कल उन्हें अस्पताल लेकर गया था। जमीला खातून सारा को अंदर ले आईं। ज़ारून भी साथ ही अंदर दाखिल हो गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही सारा ने टीवी लाउंज में कदम रखा, वो ज़मीन पर गिर गई। ज़ारून और जमीला खातून ने घबराकर उसे सहारा दिया और सोफे पर लेटाया। जमीला खातून रोती हुई पानी लेने गईं। ज़ारून ने उनके हाथ से गिलास लेकर सारा के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, मगर सारा में कोई जुम्बिश न हुई। सारा सारा मेरी बच्ची, होश में आओ, क्या हो गया है मेरी बेटी को? जमीला खातून सारा को पुकारने लगी। इसे फ़ौरन अस्पताल ले जाना होगा, ज़ारून ने फैसला कुन लहजे में कहा, और लम्हा ज़ाया किए बग़ैर सारा को बाजुओं में उठा लिया। उसने उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाया और जमीला खातून भी साथ बैठ गईं। मुसलसल कुरानी आयात पढ़कर सारा पर दम करती रही। अस्पताल पहुंचते ही सारा को एमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। ज़ारून बेचैनी से अस्पताल के कॉरिडोर में टहलने लगा, जबकि जमीला खातून बेंच पर बैठकर नम आँखों से दुआएं करने लगीं। काफ़ी देर तक वो ज़ारून को बेताबी से टहलता देखती रही, फिर आहिस्ता से उसके करीब आई। सच सच बताओ, बात क्या है? उनके लहजे में बेबसी और माँ का दर्द झलक रहा था। ज़ारून ने नज़रें झुकाए। तमाम कहानी इब्तिदा से लेकर इस लम्हे तक सच सच कह दी, यहाँ तक कि निकाह का जिक्र भी कर दिया। दौरान गुफ्तगू उसकी आवाज़ में निदामत थी और आंखें ज़मीन से जमी हुई थीं। सारा की माँ ने खामोशी से उसकी बात सुनी और फिर गुस्से से भरपूर एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। वो चुपचाप खड़ा रहा, ना पलटा ना रोका, क्योंकि उसे मालूम था गलती सिर्फ और सिर्फ उसकी है। आसपास खड़े लोग इस मंजर को हैरत से देख रहे थे। अभी जमीला खातून उसे कुछ और कहती कि अचानक इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर साहब, मेरी सारा कैसी है? जमीला खातून बेकरारी से आगे बढ़ी। देखें, उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और अभी तक उनके जिस्म में कोई मूवमेंट नहीं आई। ये ख़तरे की बात है। अगले 72 घंटे नहायत अहम है। आप दुआ करें और बराए मेहरबानी रिसेप्शन पर फ़ीस जमा करा दें ताकि हम अगले मराहिल शुरू कर सकें। ये सुनकर जमीला खातून बेंच पर ढेर हो गईं। आँखों से बेआवाज़ आंसू बहने लगे और लबों से फ़कत दुआएं। ज़ारून, जिसे अब अपने किए का सही अंदाज़ा हुआ था, खामोशी से रिसेप्शन की जानिब बढ़ा, फ़ीस जमा कराई और अस्पताल की इमारत से बाहर आ गया। शाम की रोशनी मध्यम हो रही थी, अंधेरा छा रहा था, मगर ज़ारून का दिल उससे कहीं ज़्यादा तारीक था। वो अस्पताल के दरवाजे के सामने खड़ा, बेबस सा, नज़रें आसमान की जानिब किए, दिल ही दिल में एक ही दुआ मांग रहा था, या अल्लाह, सारा को कुछ ना हो, मुझे उससे माफ़ी मांगने का एक मौका दे दे। सारा को 42 घंटों बाद होश आया, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर उसके चेहरे पर ना कोई शिकवा था, ना कोई चीखो पुकार, ना ही किसी किस्म की मज़ाहमत। उसके खामोश जागने ने ज़ारून और जमीला खातून दोनों को हैरत में डाल दिया। जमीला खातून तो ज़हनी तौर पर खुद को उसके शदीद रद्द अमल के लिए तैयार कर चुकी थी। उनका ख्याल था कि बेटी के होश में आते ही उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सारा तो जैसे किसी गहरे खला में डूबी हुई थी। वो होंठ सिए, खामोशी की चादर ओढ़े, सिर्फ छत को तकते हुए बिस्तर पर लेटी रही। जमीला खातून अब भी उसके करीब कुर्सी पर बैठी रहती थी, दिल में मुसलसल दुआएं और आँखों में आंसू। ये ज़ारून दिन में कई बार कमरे में आता,
مگر دونوں ماں بیٹی کی طرف سے مسلسل بے نیازی اور خاموشی اس کا استقبال کرتی۔ زارون دوا لینے کے لیے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد اسپتال کے کوریڈور میں نکلا ہی تھا، اچانک اس کا فون بجا۔ اسکرین پر گھر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ دوسری طرف ملازمہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، صاحب جی، بڑے صاحب کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، آپ فوراً آ جائیں پلیز۔ یہ سنتے ہی زارون کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ جہانگیر کو کہو فوراً دادا جان کو اسپتال لے کر جائے۔ میں پہنچتا ہوں، زارون نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دوسرا موبائل نکالا اور قاسم کو مختصر پیغام بھیجا، بڑے صاحب کو اسپتال لے گئے ہیں۔ اس نے کال کاٹ دی اور تیزی سے اسپتال کی پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ چند ہی گھنٹوں میں زارون کراچی سے اسلام آباد کی فلائٹ لے چکا تھا۔ صبح کے 3 بجے جب وہ اسپتال پہنچا تو دادا جان کی حالت کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ بلڈ پریشر گر جانے کے باعث ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی، مگر بروقت اسپتال پہنچانے کی وجہ سے حالت سنبھل گئی تھی۔ 2 دن اسپتال میں نگرانی کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں ڈسچارج کر دیا۔ زارون، جو ان دنوں دل کے کئی محاذوں پر زخمی کھڑا تھا، سے دادا جان کے ساتھ گھر واپس آ گیا، مگر اب اس کی سوچ میں سارا کی پرچھائیاں مزید گہری ہو چکی۔ زارون نے بالآخر اپنے دادا رانا قیوم کو اس نکاح کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ رانا صاحب نے گہری خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ناراضی ان کے چہرے سے عیاں تھی، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکے، شاید اس لیے کہ ان کی زندگی کا آخری سہارا ان کا اکلوتا پوتا زارون ہی تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے زارون اسلام آباد ہی میں تھا۔ ان 7 دنوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا تھا جب اس نے سارا کو یاد نہ کیا ہو۔ کی نیند، سکون اور قرار سب سارا کے ساتھ جا چکا تھا۔ وہ روز اسے کال کرنے کی کوشش کرتا۔ وقت جیسے بوجھ بن کر اس کے سینے پر آ گرا تھا۔ وہ اپنے دادا کی بیماری کے سبب خاموشی سے وقت گزار رہا تھا، مگر دل کے اندر ایک طوفان پل رہا تھا۔ اس روز زارون سے رہا نہ گیا۔ اس نے قاسم کو حکم دیا، جاؤ سارا کے گھر جا کر اس کی خیریت معلوم کرو۔ قاسم فوراً روانہ ہو گیا، مگر 1 گھنٹے بعد جب اس نے جو خبر دی، زارون کا خون کھول اٹھا۔ میڈم وہاں نہیں ہے، اور آس پاس کے لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے گھر اور دکان دونوں بیچ دیے ہیں۔ یہ سن کر زارون کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے میں انگارے بھر دیے ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور سامنے رکھی میز پر زور سے لات ماری۔ فائلیں، شیشے سب فضا میں بکھر گئے۔ تم نے اس کے گھر پر نظر کیوں نہیں رکھی تھی؟ زارون کی آواز غصے سے کپکپا رہی تھی۔ قاسم بوکھلا گیا، سر آپ نے حکم نہیں دیا تھا تو مجھے مناسب نہیں لگا، میں جلدی میں وہاں سے نکلا تھا۔ 3 دن اسپتال میں دادا جان کے ساتھ رہا۔ اگر میں نہیں کہہ سکا تو تمہیں خود اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ زارون کا ہر لفظ آگ اگل رہا تھا۔ قاسم کو فوراً اپنی کوتاہی کا احساس ہوا۔ معافی چاہتا ہوں سر، میں نے آس پاس سب سے پوچھا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ زارون نے غصے سے فون بند کیا اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تمام چیزوں کو ہاتھ مار کر زمین پر گرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کمرے میں پھیلی بے ترتیبی اور اس کی دھواں کیفیت گواہی دے رہی تھی کہ وہ حد ضبط سے بہت آگے جا چکا ہے۔ سارا ایک بار پھر اس کی پہنچ سے دور ہو چکی تھی، اور اس بار شاید ہمیشہ کے لیے۔ زارون نے بالآخر اپنے دادا سے ملاقات کے بعد کراچی واپسی کی راہ لی۔ رانا قیوم نے بھی اس بار اسے روکنا مناسب نہ سمجھا، شاید اس لیے کہ وہ زارون کی خاموشی میں چھپی اذیت کو سمجھ چکے تھے۔ کراچی واپس آ کر زارون نے شہر کا کونا کونا چھان مارا، ہر گلی، ہر محلہ، ہر وہ جگہ جہاں سارا کے ہونے کا کوئی امکان تھا، وہاں وہ گیا۔ اندرون ملک اور بیرون ملک کی تمام فلائٹس، ٹریول ریکارڈز، ہوٹلز اور حتیٰ کہ رشتہ داروں تک سے معلومات حاصل کی، مگر ہر در بند ملا۔ سارا جیسے زمین پر تھی ہی نہیں۔ وہ 2 ماہ جنون کی کیفیت میں گزرے۔ ایک پل ایسا نہ تھا جس میں زارون نے سارا کی تلاش ترک کی ہو۔
اس دوران وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا۔ نہ کھانے پینے کی ہوش رہی، نہ کاروبار کی فکر۔ ایک خواب کی مانند زندگی بکھرتی جا رہی تھی۔ ایسے میں اگر کوئی تھا جو اسے سہارا دیے ہوئے تھا تو وہ قاسم تھا، جس نے زارون کی غیر موجودگی اور بے خبری میں سب کچھ سنبھالا ہوا تھا۔ آج زارون اپنے دادا رانا قیوم سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ کیمرے کے اس پار موجود بوڑھے شخص کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ بیک وقت نظر آ رہا تھا۔ یہ وہ زارون نہیں تھا جسے وہ ہمیشہ صاف ستھرا، تیار شدہ اور متوازن دیکھا کرتے تھے۔ اب سامنے وہ شخص تھا جس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، چہرے پر بڑھی ہوئی بے ترتیب داڑھی اور شکن زدہ کپڑے اس کے اندرونی طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ رانا صاحب نے خود کو سنبھالا، مگر لہجہ نمی سے خالی نہ رہ سکا۔ واپس آ جاؤ زارون، تمہاری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ زارون نے سر جھکا لیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کر لیں اور نظریں فرش پر گاڑ دی کہ کہیں دادا جان اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی نہ دیکھ لے۔ کیسے آ جاؤں دادا جان، اپنی زندگی کو یوں ہی چھوڑ کر آ جاؤں؟ آواز مدھم تھی مگر دل کی گہرائی سے نکلی تھی۔ کافی دیر تک خاموشی رہی، پھر اس نے آہستگی سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، ایک ٹوٹے ہوئے شخص کی مانند کہا، آ رہا ہوں دادا جان، ہار کر واپس آ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے، زارون نے کال منقطع کر دی۔ زندگی کی سب سے بڑی بازی وہ ہار چکا تھا، اب لوٹنا ہی اس کی مجبوری بن چکی تھی۔ ماضی رانا قیوم ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے جنہوں نے اپنی تمام عمر دیانت، اصول اور شرافت کے ساتھ گزاری۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، بیٹا رانا سکندر اور بیٹی ثانیہ قیوم۔ دولت کی فراوانی، اثر و رسوخ اور عزت، یہ سب کچھ ان کے در و دیوار سے جھلکتا تھا، لیکن ان سب کے باوجود ان کے لیے سب سے قیمتی چیز ان کے بچوں کی بہترین تربیت اور اعلیٰ تعلیم تھی۔ رانا سکندر نے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آرمی جوائن کی، جبکہ ثانیہ نے میڈیکل کے میدان کو اپنا مستقبل بنایا۔ زندگی اپنے بھرپور رنگوں میں رواں دواں تھی، مگر یہ سب کچھ اس دن بدل گیا جب ثانیہ کی ملاقات ابراہیم سے ہوئی۔ ابراہیم، جو ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا انجینئرنگ کا طالب علم تھا، یونیورسٹی میں ثانیہ سے متعارف ہوا۔ ابتدا میں دوستی ہوئی اور رفتہ رفتہ بات محبت تک جا پہنچی۔ ثانیہ کو خبر تک نہ ہوئی کہ وہ کب دل ہار بیٹھی اور ابراہیم اسے دھیرے دھیرے شیشے میں اتار چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ ثانیہ ایک نہایت مالدار اور بااثر خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ویسے بھی ثانیہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ ڈگری کے اختتام پر ابراہیم نے ثانیہ سے اپنے گھر والوں سے بات کرنے کو کہا۔ ثانیہ کی والدہ ایک سادہ مزاج اور نرم دل خاتون تھیں جو ہمیشہ بچوں کی خوشی کو ترجیح دیتی تھیں۔ انہوں نے فوراً رانا قیوم سے بات کی، جنہوں نے بھی اصولاً بچوں کی مرضی کو اہمیت دینے کا فیصلہ کیا۔ ابراہیم کو اس کے خاندان سمیت گھر مدعو کیا گیا۔ ملاقات کے بعد رانا قیوم اور ان کی بیوی دونوں ہی مطمئن نہ ہو سکے۔ رانا سکندر نے بھی دہن کے انتخاب پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ جب والدہ نے ثانیہ سے بات کی تو وہ خاموش رہی، لیکن جب اس نے ابراہیم کو والدین کے رد عمل کے بارے میں بتایا تو اس نے جذباتی بلیک میلنگ شروع کر دی۔ اگر تم نے گھر والوں کو نہ منایا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ اس جملے نے ثانیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ گھر آ کر ثانیہ نے کھانے پینے سے انکار کر دیا، سب سے بول چال ختم کر دی۔ آخرکار اہل خانہ نے ہار مان لی، مگر صاف ہی واضح کر دیا کہ ابراہیم ایک اچھا شریک حیات ثابت نہیں ہو سکے گا۔ ایک ہی دن دونوں بہن بھائیوں کی شادی انجام پائی۔ رانا سکندر نے اپنی جونیئر ساتھی سے نکاح کیا، جبکہ ثانیہ ابراہیم کی دلہن بنی۔ ابتدا میں سب کچھ خوشگوار نظر آتا رہا۔ ابراہیم ثانیہ کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن اس کی ماں اور بہنیں ثانیہ کو کبھی دل سے قبول نہ کر سکیں۔ تانے، جلن اور تلخ کلمات ثانیہ کا مقدر بن گئے، مگر ابراہیم ہر بار اس کا ساتھ دیتا رہا۔ کچھ وقت بعد ابراہیم نے کاروبار میں نقصان کا بہانہ بنا کر ثانیہ سے اپنے والد یا بھائی سے قرض دلوانے کو کہا۔ رانا قیوم نے بیٹی کی بات کا لاج رکھتے ہوئے فوراً رقم دے دی۔
مگر یہ ایک بار کا معاملہ نہ رہا۔ اب تو ہر ماہ ابراہیم ثانیہ کو پیسوں کے لیے مجبور کرنے لگا۔ ثانیہ شرمندگی کے مارے باپ اور بھائی کے سامنے نظریں تک نہ اٹھا سکتی۔ بالآخر اس نے پیسے لانے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم خاموش ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے نئی شرط رکھ دی، اپنے باپ سے جائیداد میں سے حصہ مانگو ورنہ طلاق دے دوں گا۔ ثانیہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنا حصہ پہلے ہی لے چکی ہے اور اب کچھ باقی نہیں۔ رفتہ رفتہ ان کے رشتے میں دراڑیں بڑھنے لگیں۔ اب لڑائیاں روز کا معمول بن چکی تھیں۔ ابراہیم ابھی بھی ظاہری طور پر محبت کرتا، اس کا خیال رکھتا، مگر حقیقت یہی تھی کہ اس کی ساری ضرورتیں ثانیہ کی کمائی اور خاندان سے پوری ہوتی تھیں۔ ایک دن تنگ آ کر ثانیہ والدین کے گھر واپس آ گئی۔ اسی دوران رانا سکندر کے ہاں 1 سال بعد بیٹے کی ولادت ہوئی، ایک خوبصورت معصوم سا بچہ جس کا نام انہوں نے رانا زارون رکھا۔ چونکہ ثانیہ کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اس بچے سے اس قدر مانوس ہو گئی کہ سارا وقت اسے گود میں لیے پھرتی، اس کی ہر ضرورت میں پیش رہتی۔ خاندان بھی خوش تھا کہ ثانیہ کی اداسی اب زارون کی مسکراہٹ میں بدل چکی ہے۔ وقت گزارتا گیا اور رانا سکندر، جو اب آرمی میں ایک ذمہ دار افسر تھے، کو ایک دن خفیہ اطلاعات ملی کہ ابراہیم غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ انہوں نے فوراً والد کو آگاہ کیا۔ رانا قیوم اب مطمئن تھے کہ کم از کم ثانیہ ان کے پاس ہے، محفوظ ہے۔ رانا سکندر کے ہاتھ ابراہیم کے خلاف ایسے ناقابل تردید ثبوت آ چکے تھے جو کسی بھی عدالت میں اس کے جرائم کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی تھے۔ ایک دن وہ گھر آیا اور ثانیہ سے نرمی سے بات کی، اپنی ماضی کی زیادتیوں پر معافی مانگی اور اصرار کیا کہ وہ اس کے ساتھ واپس جائے۔ ابتدا میں ثانیہ نے انکار کیا، مگر نہ جانے ابراہیم کی نرم گوئی تھی یا دل کا ٹوٹا رشتہ جو اب بھی نبھانے کی امید رکھتا تھا، وہ مان گئی۔ رانا قیوم نے اس بار بھی اپنی بیٹی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ثانیہ ابراہیم کے ہمراہ دوبارہ اس زندگی کی طرف لوٹ گئی جس کا درد وہ پہلے ہی سہہ چکی تھی۔ بظاہر ابراہیم ایک نیا انسان بن چکا تھا، خوش اخلاق، نرم خو اور گھریلو، مگر اصل میں وہ پسے پردہ ایک بڑی سازش بن رہا تھا۔ رانا سکندر کو بھی ایک عرصے تک ابراہیم کے خلاف کوئی سرگرمی دکھائی نہ دی، جس سے یہ گمان پیدا ہوا کہ شاید ابراہیم نے واقعی گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ ثانیہ کی گود اب بھی خالی تھی، مگر وہ ابراہیم کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ تب ہی رانا سکندر کو خفیہ اطلاع ملی کہ منشیات کے کچھ بڑے اڈے ابراہیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خاموشی سے اپنی ٹیم کو متحرک کر دیا۔ چند روز بعد سکندر نے ثانیہ کو اکیلے اپنے گھر بلایا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں اس نے ابراہیم کی تمام خفیہ فائلز، تصویریں، کال ریکارڈز اور ویڈیوز اس کے سامنے رکھ دی۔ ثانیہ جیسے کسی گہری نیند سے جاگی ہو، گھنٹوں صدمے میں بیٹھی رہی۔ واپس جا کر اس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا اور غصے میں اس کے منہ سے فائلز کا ذکر نکل گیا۔ ابراہیم نے ثانیہ کو دھمکی دی، اگر وہ فائلز واپس لا کر نہ دی گئیں تو میں تیرے باپ، بھائی اور بھتیجے تینوں کو مار ڈالوں گا۔ ثانیہ نے ابتدا میں اس دھمکی کو سنجیدہ نہ لیا، مگر اگلے ہی دن اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ زرون اور سکندر پر فائرنگ ہوئی۔ خوش قسمتی سے زرون محفوظ رہا، لیکن سکندر کو بازو میں گولی لگی۔ ثانیہ خوف سے لرز گئی۔ ابراہیم نے اس کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ ہر وقت وہ اس کے خاندان کو ختم کرنے کی دھمکیاں دیتا اور صرف ایک ہی شرط رکھتا، فائلز لا دو، سب بچ جائیں گے۔ مجبور ہو کر روتی بلکتی ثانیہ نے فائلز لانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن بڑی رازداری سے گھر گئی اور بھائی کی الماری سے فائلز نکال لانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب ابراہیم خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگا تھا، مگر کچھ ہی دنوں بعد ثانیہ کو وہ سچ معلوم ہوا جو اس کی ہمت کا آخری امتحان تھا۔ ابراہیم نے ایک اور شادی کر رکھی تھی اور اس سے ایک بچی بھی تھی۔ یہ راز جان کر ثانیہ مکمل طور پر ٹوٹ گئی اور ہمیشہ کے لیے ابراہیم کو چھوڑ کر واپس اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ ابراہیم نے بارہا اسے منانے کی کوشش کی، مگر اس بار ثانیہ پتھر کی لکیر ثابت ہوئی۔ لیکن اس شادی کی بنیاد بھی دھوکہ تھی۔
ابراہیم نے صرف پیسوں کے لیے شادی کی تھی اور اس عورت کے اپنے بوائے فرینڈ سے تعلقات برقرار تھے۔ وہ بچی ابراہیم کی نہیں تھی۔ دوسری طرف سکندر نے ابراہیم کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی۔ ابراہیم خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ ثبوت اب اس کے پاس ہے، کیس بے بنیاد ہوگا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ ثانیہ نے اصل فائلز اپنے والد کے پاس جمع کرا دی تھیں اور ابراہیم کو جعلی فائلز دی گئی تھیں۔ عدالت میں سکندر نے سارے اصل شواہد پیش کیے۔ فیصلہ سنایا گیا۔ ابراہیم مجرم ثابت ہوا اور اسے قید کی سزا سنا دی گئی۔ تاہم زندگی نے سکھ کا سانس لینے سے انکار کر دیا۔ ثانیہ دن بدن گمسم اور خاموش ہوتی گئی۔ ابراہیم کی بے وفائی اور مسلسل دھوکے نے اس کی روح کو توڑ ڈالا تھا۔ ابراہیم جیل میں قید ہو کر بھی باز نہ آیا۔ جلد ہی اپنے گمراہ دوستوں کی مدد سے وہ فرار ہو گیا، اور فرار ہوتے ہی اس نے ایک اور ظلم کی داستان رقم کی۔ زارون کے ماں باپ اور اس کی چھوٹی بہن ایک دن گاڑی میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک ان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ خون کی بارش میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ تینوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ جب تین لاشیں ایک ہی گھر میں پہنچیں تو قیامت کا منظر برپا ہو گیا۔ چاروں طرف بین آہوزاری اور نوحے گونجنے لگے۔ صحن میں سفید کفن لپٹے وجود اور دیواروں سے ٹکر کھاتی چیخیں۔ یہ وہ دن تھا جب رانا قیوم جیسے فولادی شخص کی کمر ٹوٹ گئی، اور ایک کونے میں 9 سالہ زارون خاموشی سے بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ زارون کے لب بند تھے، آنکھیں خشک اور چہرہ پتھر کی مانند سپاٹ، لیکن دل میں ایسا طوفان برپا تھا جو پوری زندگی کو بدلنے والا تھا۔ وہ بچہ تھا، مگر اس کی خاموشی میں ایک بالغ انسان کی سی گہرائی آ گئی تھی۔ ادھر ثانیہ اپنی ہی غلطیوں کی ملبے تلے دب چکی تھی۔ وہ اب خود کو ہر پل ملامت کرتی۔ کیوں نہ سنی اپنے باپ کی بات؟ کیوں تھام لیا ایک زہریلے سانپ کا ہاتھ؟ کیوں برباد کیا سب کچھ؟ وہ اب کمرے سے بہت کم باہر نکلتی، نگاہیں جھکی رہتی، لب سلے ہوئے اور چہرے پر بے بسی کی گرد۔ وہ اپنے ہی سائے سے ڈرنے لگی تھی۔ عزیز و اقارب کی خواتین تعزیت کو آتیں اور آہیں بھرتے ہوئے ہمدردی کے پردے میں زخموں پر نمک چھڑکتی۔ ایک عورت نے دھیمی آواز میں کہا، چھوٹی بچی کے ساتھ پہلے بے حرمتی ہوئی، پھر اسے مار دیا گیا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ایسا کچھ نہ ہوا تھا، لیکن یہ زہر بھرے الفاظ زارون کے نازک مگر جاگتے شعور میں اتر چکے تھے۔ اسے سب کچھ یاد نہیں تھا، مگر یہ ایک بات اس کے دل و دماغ میں یوں پیوست ہو گئی جیسے فولاد میں کیل تھونکی جاتی ہے۔ اسی لمحے زارون کے اندر کسی شعلے نے جنم لیا، ایک ایسی آگ جس کا ایندھن صرف انتقام تھا۔ وہ اب صرف ایک بچہ نہیں رہا تھا، وہ اس دکھ کی کوکھ سے جنما ہوا خاموش بدلہ تھا جو وقت کے ساتھ پل کر ایک طوفان بننے والا تھا۔ ثانیہ زیادہ دیر تک زندگی کا بوجھ نہ اٹھا سکی۔ جسم تو پہلے ہی کمزور تھا، لیکن روح اس المیے کے بعد ٹوٹ چکی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماں جو اپنی بیٹی کی جدائی سہنے کی تاب نہ لا سکی، صرف 1 ماہ بعد اسے جا ملی رانا قیوم، ایک باوقار، فولادی اور جری انسان جس نے اپنی پوری زندگی اصولوں کے سائے میں گزاری تھی، اب بالکل تنہا ہو چکا تھا۔ 2 جواں اولادوں کے جنازے اٹھانے کے بعد اس کے لیے ہر ساز گویا ایک اذیت بن چکی تھی، لیکن اس نے خود کو سمیٹا صرف اور صرف زارون کے لیے۔ زارون ہر پل، ہر لمحہ اس ناسور کا سراغ لگاتا رہا جس کا نام ابراہیم تھا۔ زارون نے نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ اپنے ارد گرد ایک مضبوط حلقہ بھی قائم کیا، بااثر تعلقات، قانونی و غیر قانونی ذرائع، ٹیکنالوجی اور ذرائع ابلاغ۔ وہ ہر راستہ جانتا تھا اور چپ چاپ اپنی جنگ لڑ رہا تھا۔ اب ایک دن اسے معلوم ہوا کہ ابراہیم ملک چھوڑ چکا ہے، مگر زارون نے ہار نہ مانی۔ وہ جانتا تھا وقت لگے گا، مگر وہ ایک دن ملے گا ضرور۔
یہ تمام حادثات خون، آنسو اور بین اس کے دل پر ثبت ہو چکے تھے۔ یہ اس کی پہچان بن چکے تھے۔ سارا کو اغوا کروانے سے کچھ دن پہلے وہ ایک عام سا دن تھا۔ زارون ایک بڑے مال میں خریداری کے لیے گیا اور وہیں قسمت نے ایک ایسا منظر دکھایا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ زارون کو یہ خبر نہ تھی کہ سارا صرف مال میں کسی شاپ کا پتہ پوچھ رہی تھی اور ابراہیم محض اتفاقاً وہیں کھڑا تھا۔ سارا نے اس کی مدد پر محض شکریہ ادا کیا تھا، ایک معصوم مسکراہٹ کے ساتھ، لیکن زارون نے صرف وہی دیکھا جو اس کے دماغ نے دکھایا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کا درد، غصہ اور رنج ایک طوفان کی شکل میں بھڑک اٹھا۔ وہ سمجھ بیٹھا کہ سارا ہی ابراہیم کی بیٹی ہے۔